ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सब नाम है गुम जिसमें वो है नाम खुदा का, सब नाम है गुम जिसमें वो है नाम खुदा का, ये काम है वो काम है हर काम खुदा का। मोहतरम नाजरीन और अजीज़ तलबा व तालिबात, मैं मोहम्मद सलाहुद्दीन उर्दू मुआविन मुअल्लिम गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मुदगल तालुका लिंगसूर ज़िला रायचूर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज की इस संवेदा ई ऑनलाइन क्लासेस में आप तमाम का दिल की समीम गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ और खुशामदीद कहता हूँ। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आज हम उर्दू ज़ुबान अव्वल बराए 9वीं जमात से एक खूबसूरत गज़ल का मुताला करेंगे जिसके शायर अमी शहरियार हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, आप अपनी उर्दू दर्सी किताब नौबहार अदब खोल लीजिए और सफ़ा नंबर 105 पर पहुंच जाइए। सबक नंबर 18 पर यह गज़ल आपको दिखाई देगी और साथ ही साथ अपने साथ एक कलम और नोटबुक भी अपने साथ रखिए। सबक के दौरान जो भी अहम नुकात हो उसे दर्ज करते चलें ताकि आपको बाद में से सबक के समझने में आसानी होगी। तो प्यारे बच्चे, आप सब तैयार हैं? तो चलिए आज की क्लास का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले आज के इस्लाही तदरीस के अहम नुकात पर एक नज़र डालते हैं। आज टुडेज लर्निंग पॉइंट, आज के सीखे जाने वाले अहम नुकात कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले आज हमारा मौजू गज़ल है, तो गज़ल की तारीफ और उसकी खुसूसियात से मुतालिक मालूमात हासिल करेंगे। फिर शायर शहरियार के हालात ज़िंदगी का मुख्तसर जायज़ा लिया जाएगा, यानी तारुफ से मुतारुफ हो जाएंगे। फिर आइए प्यारे बच्चों, गज़ल में मौजूद नए अल्फाज के माने समझ लेंगे। फिर उसके बाद गज़ल के अशार का मतलब व मफहूम समझ लेंगे। फिर मुख्तसर सवालात के जवाबात हल करेंगे। उसके बाद मश्की व गैर मश्की सरगर्मियां हल करेंगे, क्विज के सवालात हल करेंगे। फिर उसके बाद आखिर में आपको घर का काम भी दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हैं आज के सीखे जाने वाले अहम नुकात। तो आइए इनकी तफसील हम देख लेते हैं। गज़ल की तारीफ और खुसूसियात। गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ सुखन है। प्यारे बच्चों, गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल तरीन सिन्फ़ है, यानी उर्दू में जितने भी असनाफ़ सुखन हैं, जैसे हम्द, नात, गज़ल, रुबाई, कसीदा, मुनाजात, मनक़िबत, इन तमाम में सबसे ज़्यादा मशहूर, सबसे ज़्यादा मारूफ शोहरत गज़ल को हासिल है। इसीलिए कहा जाता है गज़ल उर्दू शायरी की सबसे ज़्यादा मकबूल सिन्फ़ सुखन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गज़ल के लग़वी माने औरतों से हुस्न व इश्क की बातें करने के हैं, या फिर आप औरतों से बातें करने के भी कह सकते हैं। तो समझ गए प्यारे बच्चों, गज़ल के लग़वी माने औरतों से हुस्न व इश्क की बातें करने के हैं। इसी तरह इस्तिलाही शायरी में गज़ल उस नज़म को कहते हैं जिसमें हुस्न व इश्क की बातों के साथ साथ ज़माने का हाल भी बयान किया जाता है। गज़ल का हर शेर अपने माने और मफहूम के एतबार से मुकम्मिल होता है। समझ गए प्यारे बच्चों, गज़ल का हर शेर अपने माने और मतलब के एतबार से मुकम्मिल होता है, मुस्तक़िल होता है या एक इकाई होता है। तीनों में से आप कौन सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट, गज़ल का हर शेर हम काफिया और हम रदीफ होता है। गज़ल में
مطلع کے علاوہ باقی تمام اشعار کے مصرع اولیٰ میں قافیے اور ردیف کی پابندی نہیں ہوتی، جبکہ مصرع ثانی میں قافیے اور ردیف کا استعمال لازمی ہے۔ تو پیارے بچوں، غزل، تو آئیے غزل کے اصطلاحات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ مطلع کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے مطلع کو جان لیتے ہیں۔ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ اسی لیے پیارے بچوں اس بات کا خیال رکھیں، مطلع کے لیے 2 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ غزل کا یہ پہلا شعر ہوگا، اور دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ تو آئیے پھر حسن مطلع کسے کہتے ہیں؟ اگر غزل کا دوسرا شعر بھی جس کے دونوں مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں، اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ سمجھ گئے پیارے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ تو چلیں آگے بڑھیں۔ بیت الغزل کسے کہتے ہیں؟ غزل کے سب سے اچھے شعر کو یا بہترین شعر کو بیت الغزل یا شاہ غزل کہتے ہیں۔ تو آئیے مقطع کسے کہتے ہیں؟ تو آئیے مقطع، غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں جس میں شاعر اپنا تقلص استعمال کرتا ہے۔ تو پیارے بچوں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ مطلع میں 2 شرائط ہیں، اسی طرح مقطع میں بھی 2 شرائط ہیں۔ 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ غزل کا مقطع یعنی غزل کے آخری شعر کو کہتے ہیں، غزل کا آخری شعر۔ دوسری شرط جس میں شاعر اپنا تقلص استعمال کرتا ہے۔ تو سمجھ گئے پیارے بچوں؟ مقطع۔ تو آئیے پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تقلص، دیکھا ابھی لفظ آپ نے تقلص استعمال کرتا ہے، لیکن تقلص کسے کہتے ہیں اس کی بھی وضاحت ہم سمجھ لیں گے۔ شاعر کا مختصر نام جو وہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے تقلص کہتے ہیں۔ شاعر کا چھوٹا سا نام ہوتا ہے جو وہ اپنے کلام میں استعمال کرتا ہے، تقلص کہتے ہیں۔ جیسے غالب، حالی، جوش وغیرہ، یہ مختصر نام ہے، حالانکہ ان کے اصل نام کچھ اور ہو سکتے ہیں۔ جیسے مرزا غالب کا مرزا اسد اللہ خان آپ کا اصل نام ہے، لیکن تقلص غالب۔ محمد الطاف حسین، حالی، نام محمد الطاف حسین لیکن تقلص حالی ہے۔ اسی طرح شبیر حسن خان آپ کا اصل نام ہے جوش ملہ آبادی کا، لیکن تقلص جوش اختیار کیا۔ سمجھ گئے پیارے بچوں تقلص؟ تو چلیے اگلے بڑھتے ہیں ہم۔ قافیہ، قافیہ کی جمع قوافی، وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ، یعنی جس کا وزن بھی ایک جیسا ہو اور جس کی آواز بھی ایک جیسی ہو۔ وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ یعنی جیسے شہرت، عزت، دولت، نفرت، جیسے آن، بان، شان، جان۔ سمجھ گئے پیارے بچوں؟ ہاں، وہ ہم وزن اور ہم آواز الفاظ جو اشعار کے آخر میں لیکن ردیف سے پہلے آتے ہیں قافیہ کہلاتے ہیں، اور قافیے بدلتے رہتے ہیں، تبدیل ہوتے الفاظ بدلتے ہیں، لیکن وہ ہم وزن ہوتے ہیں، ان کا وزن بھی ایک جیسا ہی ہوتا ہے، آواز بھی ایک جیسی ہوتی ہے، الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ردیف، وہ مستقل کلمہ یا کلمات جو قافیے کے بعد اور اشعار کے آخر میں بار بار آتے ہیں، یعنی بار بار دہرائے جاتے ہیں، ردیف کہلاتے ہیں۔
سمجھ گئے پیارے بچوں؟ تو آئیے ایک مثال کے ذریعے سے قافیہ اور ردیف کو ہم پہچان کر لیں گے۔ مثال ہے اسی شہریار ہی کی غزل سے، یہ 2 اشعار ہیں۔ مثال کے طور پر، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ تو پیارے بچوں، ان اشعار میں جو سرخ رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، جیسے نہیں، کہیں، زمین، یہ کیا ہے؟ قافیے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح جو ہرے رنگ میں جو رنگے ہوئے ہیں الفاظ، جیسے کچھ کم ہے، کچھ کم ہے، کچھ کم ہے، یہ ردیف کی مثال ہے۔ تو قافیے اور ردیف بآسانی آپ نے اچھی طرح سمجھ چکے ہیں۔ تو چلیے بچوں، اب ہم غزل کی تعریف، اس کی خصوصیات سے متعلق اچھی طرح معلومات حاصل کی، اب ہم شاعر شہریار کے تعارف کی اور بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کے اسکرین پر تصویر نظر آ رہی ہے، یہ تصویر شہریار کی تصویر ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، آپ کا مختصر تعارف کا جائزہ لیں گے۔ آپ کا اصل نام اخلاق محمد خان تھا اور قلمی نام شہریار۔ آپ کی پیدائش 16 جون 1936 ء بامقام بلند شہر میں ہوئی اور آپ کی وفات 13 فروری 2012 ء کو ہوئی۔ شہریار دور جدید کے اہم شاعر ہیں۔ تو پیارے بچوں، شہریار کا شمار دور جدید کے مشہور، معروف اور اہم ترین شعراء میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ تو چلیں آگے بڑھیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے۔ شہریار نے ابتدائی و اعلیٰ تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی۔ تو آپ کی ابتدائی تعلیم اور اعلیٰ تعلیم علی گڑھ میں ہی مکمل ہوئی۔ تو چلیے بچوں، پھر شعبہ اردو میں پروفیسر کے عہدے پر فائز رہے۔ تو یونیورسٹی لیول پر اردو شعبے میں آپ بحیثیت ایک پروفیسر کی خدمت انجام دیتے رہے۔ غزل سے انہیں خاص شغف تھا۔ تو پیارے بچوں، اس جملے پر ذرا غور فرمائیں۔ شغف، شغف کے معنی دلچسپی، گہری محبت کے آتے ہیں۔ تو آپ کو غزل سے گہری محبت تھی، دلچسپی تھی۔ سمجھ گئے؟ ماشاءاللہ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ شہریار نے فلموں کے گیت بھی لکھے۔ تو آپ نے غزل کے علاوہ فلموں کے گیت بھی لکھے ہیں۔ شہریار کی غزلیں ان کے تجربات و مشاہدات کی آئینہ دار ہیں۔ یعنی آپ کو جو زندگی میں جو آپ کے تجربات ہیں، انہی تجربات کا نچوڑ ہیں وہ۔ جو مشاہدات کس کو کہتے ہیں؟ دیکھنے کو۔ آپ نے جو دیکھا، جو آپ کو جو زندگی میں جو تجربہ ہوئے، اور انہی تجربوں کو، انہی مشاہدات کو غزل کا موضوع بنا کر آپ نے پیش کیا۔ سمجھ گئے پیارے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ شہریار کے اب شعری مجموعوں کے نام دیکھیں گے کہ آپ کی کتابیں کون کون سی ہیں، اس کی تفصیل ہم دیکھ لیں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے آپ کی تصانیف، شعری مجموعوں کے نام، جیسے اسم اعظم، ساتواں در، خواب کا در بند ہے، سورج کو نکلتا دیکھوں، یہ آپ کی اہم تصانیف ہیں۔ سمجھ گئے پیارے بچوں؟ ماشاءاللہ، بہت اچھے ہوشیار بچے ہیں آپ، بہت جلد سمجھ جاتے ہیں۔ تو شہریار کو 2011 میں گیان پیٹھ ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تو آپ کو 2011 میں گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا ہے۔ پیارے بچوں، گیان پیٹھ انعام سے متعلق گیان پیٹھ انعام کیا ہے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ گیان پیٹھ انعام کیا ہے، کسے دیا جاتا ہے، اس انعام میں کیا دیا جاتا ہے، اور اب تک اردو میں کتنے ایسے شعراء اور ادبا ہیں جنہیں یہ انعام حاصل ہوا ہے، بتا سکتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، اردو میں
اب تک صرف اور صرف 4 ایسے شعراء اور ادیب ہیں جنہیں یہ انعام حاصل ہوا ہے۔ حالانکہ دیگر زبانوں کی بنسبت اگر ہم دیکھیں تو کنڑا زبان میں اب تک 8 شاعروں اور ادیبوں کو حاصل ہوا ہے یہ گیان پیٹھ انعام، اور ہندی زبان کی اگر بات کریں تو اب تک 11 ادیبوں اور شاعروں کو ہندی زبان میں ملا ہے، لیکن اردو میں اب تک صرف اور صرف 4 ادیبوں اور شاعروں کو یہ گیان پیٹھ انعام حاصل ہوا ہے۔ اب ان کی تفصیل ہم دیکھ لیں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم گیان پیٹھ انعام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے متعلق معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، حکومت ہندوستان کی جانب سے دیا جانے والا سب سے بڑا ادبی انعام ہے گیان پیٹھ انعام، یعنی حکومت ہند کی جانب سے دیا جانے والا سب سے بڑا ادبی انعام، ادب میں سب سے بڑا انعام ہے گیان پیٹھ انعام، یہ گیان پیٹھ انعام۔ اور یہ کسے دیا جاتا ہے؟ ہندوستانی آئین کے 8ویں شیڈول کے تحت شامل کی گئی 22 زبانوں کی کسی ایک زبان کے شاعر یا ادیب کو ہر سال یہ انعام دیا جاتا ہے۔ تو ان 22 زبانوں کو دیا جاتا ہے، ہر سال دیا جاتا ہے۔ انعام کیا ہے، انعام کسے دیا جاتا ہے، سمجھ چکے۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے کہ انعام میں دیا کیا جاتا ہے۔ تو انعام میں یہ جو تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ایک سرسوتی دیوی کا مجسمہ یعنی ایک مورتی دی جاتی ہے اور ایک سند دی جاتی ہے جس میں ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ایک سند دی جاتی ہے اور کچھ انعامی رقم بھی دی جاتی ہے اس انعام میں۔ تو ایک سرسوتی دیوی کا مجسمہ اور ایک سند سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے ان کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے، اور ایک کچھ انعامی رقم بھی دی جاتی ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم گیان پیٹھ انعام کے متعلق معلومات حاصل کریں گے، یعنی اردو کے گیان پیٹھ انعام یافتہ ادیب کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے فراق گورکھپوری اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہیں گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا تھا، اور یہ انعام آپ کو سن 1969 عیسوی میں حاصل ہوا تھا۔ پیارے بچوں، یہ جو اسکرین پر آپ کی نظر آ رہی ہے ان کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کو انعام حاصل ہوا تھا۔ تو فراق گورکھپوری اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہیں گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا تھا، اور آپ کی ایک کتاب تھی گلِ نغمہ پر آپ کو یہ انعام حاصل ہوا تھا۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم دوسرے کون سے ادیب ہیں جنہیں گیان پیٹھ انعام حاصل ہوا ہے دیکھ لیں گے۔ قرۃ العین حیدر اردو کی دوسری ادیب ہیں، قرۃ العین حیدر، جنہیں گیان پیٹھ انعام حاصل ہوا ہے، اور یہ انعام آپ کو 1989 سن عیسوی میں حاصل ہوا ہے۔ تو پیارے بچوں، یہ ہے قرۃ العین حیدر جو آپ کی اسکرین پر تصویر آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ دوسری خاتون ہے اور اردو کی مشہور و معروف افسانہ نگار و ناول نگار ہیں۔ آپ کے بہت ہی مشہور و معروف ناول ہیں، افسانے ہیں، جیسے آخری شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز، آگ کا دریا، چاندنی بیگم، بہت سارے آپ کی ادبی خدمات کے صلے میں آپ کو گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا۔ تو آئیے پیارے بچوں، ہم تیسرے وہ کون سے خوش قسمت ادیب ہیں جنہیں اس گیان پیٹھ انعام سے نوازا گیا ہے دیکھ لیں گے۔ علی سردار جعفری، علی سردار جعفری اردو کے تیسرے شاعر و ادیب ہیں جنہیں گیان پیٹھ انعام حاصل ہوا ہے، اور یہ انعام آپ کو سن 1997 عیسوی میں حاصل ہوا، اور آپ ان کی تصویر بھی بغور دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ 3 شاعر ہو گئے۔ تو آئیے چوتھے شاعر جن کی آج ہمیں غزل کا مطالعہ کرنا ہے، اور اب دیکھ چکے ہیں شہریار۔ شہریار ہی اردو کے چوتھے گیان پیٹھ انعام یافتہ ادیب و شاعر ہیں جنہیں یہ انعام حاصل ہوا ہے، اور یہ انعام آپ کو سن 1911 میں ملا۔ تو پیارے بچوں، آپ کی تصویر، شہریار کی تصویر دیکھ رہے ہیں، اردو کے گیان پیٹھ انعام یافتہ ادیب۔
آئیے پیارے بچوں، اب ہم اردو کے گیان پیٹھ انعام یافتہ ادیب کی فہرست دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے فراق گورکھپوری۔ فراق گورکھپوری اردو کے پہلے شاعر ہیں جنہیں یہ انعام حاصل ہوا، اور آپ کو یہ انعام 1969 عیسوی میں حاصل ہوا، اور آپ کی تصویر بھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اردو کے دوسرے گیان پیٹھ انعام یافتہ ادیب قرۃ العین حیدر ہیں، جو کہ آپ کو یہ انعام 1989 عیسوی میں حاصل ہوا، اور یہ آپ کی تصویر۔ تو چلیے پیارے بچوں، ہم تیسرے اردو کے گیان پیٹھ انعام یافتہ ادیب علی سردار جعفری اردو کے تیسرے گیان پیٹھ انعام یافتہ ادیب ہیں، جو کہ آپ کو یہ انعام سن 1957 عیسوی کو حاصل ہوا، اور آپ کی تصویر۔ تو آئیے چوتھے اردو کے شاعر شہریار ہیں، جو کہ یہ انعام آپ کو 2011 میں حاصل ہوا، اور آپ کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اردو کے 4 گیان پیٹھ انعام یافتہ ادیب و شاعر ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اب ہم شہریار کی غزل کا مطالعہ کریں گے، اشعار دیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے بآواز بلند ایک مرتبہ ان اشعار کو پڑھتا ہوں۔ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ بغور سماعت فرمائیں۔ زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے، بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، بچھڑے لوگوں سے ملاقات پھر کبھی ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے یقین کچھ کم ہے، اب جدھر دیکھیے لگتا ہے اس دنیا میں، اب جدھر دیکھیے لگتا ہے اس دنیا میں، کہیں کچھ زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم غزل میں موجود نئے الفاظ کے معنی سمجھتے ہیں۔ تو توقع کا معنی ہے امید، تصور تخیل خیال کو کہتے ہیں، احساس جذبہ، نقشہ پلان منصوبہ، بچھڑا جدا الگ، گھڑی پل لمحہ وقت کو کہتے ہیں، اسی طرح شغف دلچسپی۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم غزل کے اشعار کی تشریح کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو یہ غزل کا پہلا شعر مطلع ہے۔ تو آئیے، زندگی جیسی توقع تھی نہیں کچھ کم ہے، ہر گھڑی ہوتا ہے احساس کہیں کچھ کم ہے۔ تو آئیے اس کی تشریح دیکھتے ہیں۔ غزل کے اس پہلے شعر میں یعنی مطلع میں شاعر شہریار نے کہا ہے کہ ہمیں جس طرح کی زندگی گزارنے کی امید تھی ویسی زندگی ہماری نہیں گزر رہی ہے، بلکہ ہم امید سے کم پر گزارا کر رہے ہیں۔ ہر لمحہ یہ احساس ہوتا رہتا ہے کہ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی ہے، اور اسی کمی کو ہم بار بار محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ تو پیارے بچوں، اس شعر کو ایک اور معنی میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاعر کو زندگی میں جس طرح کی کامیابی کی امید تھی وہ کامیابی انہیں حاصل نہ ہو سکی، اور اسی ناکامی کو وہ بار بار شاعر محسوس کر رہا ہے۔ تو چلیے پیارے بچوں، اب ہم اگلے شعر کی اور بڑھتے ہیں۔ تو گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، گھر کی تعمیر تصور ہی میں ہو سکتی ہے، اپنے نقشے کے مطابق یہ زمین کچھ کم ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں، اب ہم اس شعر کی تشریح سمجھ لیتے ہیں، مطلب و مفہوم سمجھ لیتے ہیں۔ غزل کے دوسرے شعر میں شاعر شہریار اس بات کا اظہار کرتے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ شاعر نے اپنے تصور و خیال میں جس طرح کا گھر
تعمیر کرنے کے بارے میں سوچ رکھا ہے، اس کے نقشے کے مطابق یہ زمین بھی کم پڑ جائے گی۔ یہ شاعر کا اپنا خیال ہے، اس خیال سے دوسروں کو متفق ہونا ضروری نہیں۔ تو چلیے پیارے بچوں، اب ہم اگلے شعر کی اور بڑھتے ہیں۔ بچھڑے لوگوں سے ملاقات کبھی پھر ہوگی، بچھڑے لوگوں سے ملاقات پھر کبھی ہوگی، دل میں امید تو کافی ہے، یقین کچھ کم ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اس شعر کی تشریح سماعت فرمائیں۔ غزل کے تیسرے شعر میں شاعر نے کہا ہے کہ دل میں یہ امید ہے کہ جو لوگ ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں، ایک نہ ایک دن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پر ان سے ملاقات ضرور ہوگی۔ امید تو باقی ہے مگر یقین میں کچھ کمی ہے کہ ملیں گے بھی یا نہیں مل پائیں گے۔ سمجھ گئے پیارے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اب جدھر دیکھیے لگتا ہے اس دنیا میں، اب جدھر دیکھیے لگتا ہے اس دنیا میں، کہیں کچھ زیادہ ہے کہیں کچھ کم ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں اس شعر کی تشریح سماعت فرمائیں۔ غزل کے اس چوتھے شعر میں شاعر دنیا کے حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس دنیا میں سب کو ایک جیسی نعمتیں نہیں ملتی، کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہے تو کوئی محروم ہے۔ یہ سب خدا کی مرضی ہے، جس کو جو ملا وہی اس کا مقدر ہے۔ تو آئیے پیارے بچوں ہم اگلے شعر کی اور بڑھتے ہیں۔ آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، آج بھی ہے تیری دوری ہی اداسی کا سبب، یہ الگ بات ہے کہ پہلی سی نہیں کچھ کم ہے۔ تو آئیے شعر کا مطلب و مفہوم سمجھ لیں گے۔ غزل کے اس پانچویں اور آخری شعر میں شاعر نے اپنے محبوب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج بھی میری اداسی کا سبب، میری غمگینی کا سبب اپنے محبوب سے دور ہونا ہے، لیکن زندگی کے ہنگاموں نے اس غمگینی کو، اس اداسی کو کم کر دیا ہے۔ محبوب کے دور ہونے کا غم پہلے جیسا نہیں ہے بلکہ کچھ کم ہو گیا ہے۔ تو پیارے بچوں اب تک آپ نعت کے اشعار، غزل کے اشعار سماعت فرما رہے تھے، آئیے اب ہم سرگرمیوں کی اور بڑھتے ہیں۔ پیارے بچوں اب ہم ان سوالات کے جوابات حل کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلا سوال، شاعر کو ہر گھڑی کیا احساس ہو رہا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھ لیجئے۔ شاعر کو ہر گھڑی یہ احساس ہو رہا ہے کہ زندگی میں انہیں وہ کامیابی نہ مل سکی جیسی کہ ان کو توقع تھی۔ تو آئیے اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ گھر کی تعمیر اپنے نقشے کے مطابق کیسے ہو سکتی ہے؟ تو جواب، شاعر کے تصور میں موجود نقشے کے مطابق گھر کی تعمیر اس لیے مشکل ہے کہ ان کی خواہش و آرزو جیسی ہے ویسے وسائل مہیا نہیں ہیں۔ تو چلیے پیارے بچوں اگلے سوال کی اور بڑھتے ہیں۔ کیا شاعر کو بچھڑے لوگوں سے ملاقات کی امید باقی ہے؟ تو اس کا جواب ہے، بچھڑے ہوئے لوگوں سے ملاقات ہونے کا یقین تو کم ہے مگر ابھی امید کا دامن نہیں چھوٹا۔ سمجھ گئے پیارے بچوں؟ ماشاءاللہ۔ تو چلیے اگلے سوال کی اور، شاعر کی اداسی کا سبب کیا ہے؟ تو شاعر کی اداسی کا سبب اپنے محبوب سے دوری ہے۔ تو یہ تھے مختصر سوالات کے جوابات۔ تو آئیے پیارے بچوں اب ہم دوسری سرگرمی، ان الفاظ کے ازداد بتائیے، ضد بتانا ہے۔ یہ الفاظ ہیں زندگی، زمین، یقین، دوری، اداسی۔ ان الفاظ کے آپ کو ضد بتانا ہے تو دیکھ لیں گے۔ تو چلیے، زندگی کا ضد موت، زمین کا ضد آسمان، یقین عدم یقینی، دوری نزدیکی، اداسی کا ضد خوشی۔ سمجھ گئے پیارے بچوں؟ تو چلیے اگلی سرگرمی کی اور بڑھتے ہیں۔ ان الفاظ کی جمع بتائیے۔
تو ان الفاظ کے آپ کو جمع لکھنا ہے. تو یہ واحد ہے تمام کے تمام اور آپ کو جمع میں تبدیل کرنا ہے. جیسے توقع، احساس، تصور، نقشہ، امید اور چھٹا سبب. تو آئیے پیارے بچوں ان کے جمع ہم بناتے ہیں. توقع توقعات، احساس احساسات، تصور تصورات، نقشہ نقشہ جات، امید امیدیں، سبب اسباب. پیارے بچوں اب ہم آج کی کلاس کا احاطہ کر لیں گے. تو آئیے اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ غزل کی تعریف اور اس کی خصوصیات سے متعلق معلومات حاصل کی، شاعر شہریار کے حالات زندگی کا مختصر جائزہ لیا اور غزل میں موجود نئے الفاظ کے معنی سمجھ لیے. پھر ہم نے غزل کے اشعار کا مطلب و مفہوم سمجھ لیا، مختصر سوالات کے جوابات حل کیے، مشقی اور غیر مشقی سرگرمیاں حل کی. پھر اب ہم پیارے بچوں گھر پر گھریلو کام دیکھیں. تو یہ کام آپ کو گھر پر کرنے ہیں، ان سوالات کے جوابات کو حل کرنے ہیں. اس غزل میں موجود ہم قافیہ الفاظ کی فہرست تیار کیجئے. تو آپ کو ہم قافیہ الفاظ کی فہرست بنانا ہے. شاعر شہریار کا مختصر تعارف زبانی یاد کر کر لکھنا ہے آپ کو. غزل سے کسی دو اشعار کا مطلب و مفہوم اپنے الفاظ میں لکھیے. پیارے بچوں ان تمام سوالات کو حل کر کر آپ اپنے متعلقہ معلم یا معلمہ کو جانچ کے لیے بتائیں. تو یہ آپ کے لیے آج کا ہوم ورک ہے. تو پیارے بچوں امید کرتا ہوں کہ آج کی کلاس آپ تمام کو اچھی طرح سمجھ میں آئی ہوگی. اور اب اپنے اردو معلم محمد صلاح الدین کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. شب خیر. ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ.